कराची समेत सिंध भर में डबल सवारी पर पाबंदी आयद नोटिफिकेशन जारी। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक आज से 12 मुहर्रम तक डबल सवारी पर पाबंदी होगी। आईजी सिंध की दरख्वास्त पर डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई। पाबंदी दफ़ा 144 के तहत लगाई गई है। मुअम्मर हजरात, सहाफ़ी, ख़वातीन और बच्चे पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान व एहलकारों को भी इस्तिस्ना हासिल होगा। खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने तरमीम पर नैब से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि नैब के नुमाइंदे किधर हैं। वकील नैब ने बताया नैब केस में अटॉर्नी जनरल के दलाइल को फॉलो करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, नैब का प्रोसिक्यूटर जनरल है, वो दलाइल दें तो मुनासिब ना होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि ठीक है, नैब तरमीम पर अपना तहरीरी जवाब दे दें। वकील पीटीआई बोले, मौजूदा तरमीम आईनी मैंडेट की खिलाफ वर्जी हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इंतखाबात में वोटर अपने नुमाइंदों का एहतसाब करते हैं। वकील पीटीआई ने कहा कि अदालत बुनियादी ढांचे से मुतसादिम होने पर कलअदम हो सकती है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, आज़ाद अदलिया आइन के बुनियादी ढांचे में शामिल है। नैब तरमीम से अदलिया का कौन सा इख्तियार कम किया गया। ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि नैब तरमीम से ज़ेरे इल्तवा मुकदमात गैर मुअस्सर हो गए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि क्या एहतसाब पार्लिमानी जमहूरियत का हिस्सा है। तहरीक इंसाफ के मुस्ताफ़ी अरकान की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। कौमी असम्बली की 9 जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब 25 सितंबर को होगा। कागजात नामजदगी 10 अगस्त से 13 अगस्त तक जमा कराए जा सकते हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 17 अगस्त को की जाएगी। केपी से कौमी असम्बली की खाली मखसूस नशिस्त पर नामजदगियां तलब। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ से खाली नशिस्त के लिए नाम मांग लिए। कागजात नामजदगी 10 से 13 अगस्त तक जमा कराए जा सकते हैं। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 29 अगस्त तक जारी की जाएगी। नशिस्त पीटीआई की शानदाना गुलजार का इस्तीफा मंजूर होने पर खाली हुई थी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से पहले इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। जिस इदारे में ऐसे लोग बैठे हों जिन्हें ना अपनी इज्जत की परवाह हो ना इदारे की, तो ऐसे फैसले करेंगे। हाई कोर्ट की ये तवक्को थी कि 16 तारीख तक केस फाइनल होने का इंतजार करेंगे, उससे पहले ही शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। ऊपर हम एप्लीकेशन जो है वो मूव करेंगे केस को अर्ली हियरिंग की। और इलेक्शन कमीशन जो है वो तो बिल्कुल एक सब्सिडरी के तौर पे काम कर रहा है हुकूमत की। तो जो इदारा जिसमें दो ऐसे लोग बैठे हों जिनको ना अपनी इज्जत की परवाह हो ना इदारे की इज्जत की परवाह हो, तो वो फिर ऐसे ही इक़दाम करते हैं जैसा इलेक्शन कमीशन कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम पहले ही रिकॉर्ड भी पेश कर चुके हैं। जो कासिम सूरी तमाम 123 लोगों के इस्तीफे मंजूर कर चुके हैं। जो 4 लोग जिन्होंने इस्तीफे बाद में दिए, 5 लोग, वो पिटीशन आज तक में फाइल कर रहे हैं। 127 लोगों के इस्तीफे आप पीसमील में नहीं कर सकते, ज़्यादा नहीं कर सकते। और स्पीकर जो है वो बाउंड है, में जो कासिम सूरी ने जो इस्तीफे दिए थे और वो उसको तरमीम कर सकते हैं ना तब्दील कर सकते हैं। उनको वही 123 के 123 इस्तीफे जो हैं वो कबूल कर रहे हैं। और खबर ये कि इलेक्शन कमीशन में चौधरी शुजात की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चौधरी शुजात मुस्लिम लीग काफ के सदर बरकरार हैं। अब बात करेंगे, जाहिद मशवानी हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, बताइए इस समाअत से मुताल्लिक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी किया गया था इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर, और जिस पर चौधरी शुजात हुसैन ने गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की थी और कहा था कि ये इंतखाबी अमल रोक दिया जाए, क्योंकि इससे कबल एक नाम नहाद इजलास उन्होंने तलब किया था। आज इस पर जो है इलेक्शन कमीशन में उनका मौक़िफ़ भी यही था कि कामिल अली आगा ने उस इजलास को तलब किया और सदर और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल यानी चौधरी शुजात को और तारिक बशीर चीमा को उन्होंने ओहदे से हटा दिया था। तो उन्होंने दरख्वास्त की थी कि इस अमल को रोक दिया जाए, ये गैर कानूनी है। आज उस पर समाअत हुई और इनके वकील चौधरी शुजात के वकील ने दलाइल पेश किए। समाअत जब उन्होंने दलाइल मुकम्मल किए और उनको सुना तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने हुक्म जारी किया। अभी फैसला आना बाकी है। हुक्म में ये कहा गया कि जो स्टेटस को है पार्टी का, यानी पार्टी के सदर और जनरल सेक्रेटरी बरकरार रहेंगे और 16 अगस्त तक बाकी जो पार्टियां हैं या फरीकें हैं उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
اب 16 اگست تک کہا گیا ہے کہ پارٹی کا جو اسٹیٹس کو ہے وہ جاری رہے گا. اس دوران اگر کوئی عمل کیا جاتا ہے تو وہ غیر قانونی ہوگا اور اس کے بعد الیکشن کمیشن فریقوں کو سننے کے بعد فیصلہ جاری کرے گا. زاہد شکریہ. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی عام انتخابات کے لیے مشروط آمادگی. نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کے پی اور پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی شرط رکھ دی. حکومتی ارکان کی ٹاک شوز میں عام انتخابات کے لیے مشروط آمادگی کا اظہار. پیپلز پارٹی کے رہنما لطیف کھوسا نے پاور پلے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کے پی اور پنجاب اسمبلی تحلیل کرے، ہم اگلے دن عام انتخابات کا اعلان کر دیں گے. نجی ٹی وی کو انٹرویو میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثنا نے کہا کہ گارنٹی دیتا ہوں پی ٹی آئی کے پی پنجاب اسمبلی تحلیل کرے، ہم قومی اسمبلی تحلیل کر دیں گے. پنجاب کو اور کے پی کے کو ہم دوسرے دن نیشنل اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کیوں کر ہم قانون کی جو ہے ان الجھاؤ میں آ کر ہم اپنا جو ہے پولیٹیکل سسٹم کو ہم نے خراب کر دیا ہے. کیوں نہیں بیٹھتے یہ مل کر اور پارلیمنٹ میں یہ طے کرتے. براہ راست آپ کو لے چلیں ڈیرہ غازی خان. اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف سیلاب متاثرین سے گفتگو کر رہے ہیں. اس علاقے میں بارشی سیلاب نے اور طوفانی بارشوں نے بہت تباہی مچائی اور ایک مرتبہ پھر یہاں پر جانی اور مالی نقصان بے انداز ہوا ہے. اور ایک عجیب اتفاق ہے کہ آج 5 اگست ہے اور 2019 کو اسی دن ہندوستان میں مودی سرکار نے یک طرفہ غیر قانونی اقدامات کر کے مقبوضہ کشمیر میں وہ بربریت اور ظلم اور زیادتی کا بازار گرم کیا اور کشمیری بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، ماؤں اور بیٹیوں کو جو تھوڑی بہت آئین میں جو ان کو حقوق تھے ان کو بھی پامال کر دیا اور انسانی حقوق کی بے تحاشا خلاف ورزیاں اور کشمیر کی وادی میں 70 سال سے بہتا ہوا مظلوم کشمیریوں کا خون اس میں مزید اضافہ کر دیا. آج نہ صرف پوری پاکستانی قوم بلکہ پورا عالم اسلام کشمیر کے عظیم سپوتوں، شہیدوں اور غازیوں کو ہم سب سلام پیش کرتے ہیں اور مودی حکومت کے اس غاصبانہ قبضے کے خلاف بھرپور آواز اٹھاتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ کشمیری بھائیوں کو ہندوستانی غلامی سے نجات دلوائیں اور ان کی قربانیوں کے صدقے ان کو صحیح معنوں میں آزادی نصیب ہو. اس کے لیے پاکستان کی حکومت، میں اور پورا پاکستان 22 کروڑ عوام کشمیری بھائیوں کی آزادی کے لیے ہر طرح کے سفارتی، سیاسی اور اخلاقی بھرپور تعاون کا ان کو یقین دلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کرے گا کہ ایک دن سورج طلوع ہوگا کہ جب کشمیر ضرور ہندوستان کے چنگل سے آزاد ہوگا. میں آج آپ کے پاس نہ صرف جو آپ کے پیارے اس سیلاب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے
ان کا میں نہ صرف اظہار افسوس آیا ہوں، اور جو زخمی ہوئے ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور دست بدعا ہیں کہ ان کو رب کریم جلد سے جلد صحت کاملہ عطا فرمائے۔ میں آپ کو یہ یقین دلانے آیا ہوں کہ اس آفت کی گھڑی میں وفاقی حکومت اور میں تمام اتحادی پارٹیوں کا منتخب وزیر اعظم اور پنجاب حکومت ہم سب مل کر انشاءاللہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور مجھے آپ کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ جب 2010 اور 11 کو جب یہ سارا علاقہ ککڑا والے سے لے کر میاں والی اور چاچڑا شریف تک یہ ایک سمندر بنا ہوا تھا، تو نواز شریف کی قیادت میں وہی آپ کا خادم دن رات آپ کے پاس موجود رہتا تھا۔ چاہے ڈیرہ غازی خان کیوں نہ ہو، مظفر گڑھ ہو، میاں والی ہو، بھکر ہو، رحیم یار خان ہو، کوئی علاقہ چاہے آپ کا جو ضلع ہے جہاں سے مزاری صاحب ہیں راجن پر ہو، کوئی علاقہ چپا چپا میں اور تمام متعلقہ وزراء اور سیکرٹریز دن رات آپ کی خدمت میں رہتے تھے، تندور لگتے تھے کہ مجھے کہتے تھے کہ چاول میاں سائیں سب کو چاول نہیں کھائے جانتے تھے، سب کو روٹی دو، تو میں تندور لگاتا تھا، موبائل تندور آپ کے پاس۔ مال مویشیوں کے لیے ہم نے یہاں پر جال بچھایا تھا، اور بہنوں ماؤں اور بزرگوں اور بچوں کے علاج کے لیے ہم نے جگہ جگہ موبائل کیمپس میڈیکل کیمپس لگائے تھے، ادویات کی بھرمار تھی، خیموں اور ہر چیز، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا تھا کہ آپ کی قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے، وہ ہم نے آپ کی قدموں میں نچھاور کیا تھا۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ پھر ہم نے نہ صرف جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے معاوضے، نہ صرف آپ کی فصلوں کے لیے جو کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی تھیں ان کے معاوضے، اور بڑی ایمانداری سے غلطی انسان سے ہوتی ہے میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں، اس کو بھی اندازہ لگانے میں غلطی ہوگی، لیکن اخلاص میں اور شفافیت میں کوئی کمی نہیں تھی، اور میرا ایمان تھا کہ حقدار کو اس کے دہلیز پر ان کو وہ رقوم مہیا کی جائیں، کمپنسیشن۔ یہ امدادی رقم کوئی کمپنسیشن نہیں جس کا پیارا چلا جائے اس دنیا سے، اور اس کا جو بچھڑنے والے جو پیچھے رہ جاتے ہیں گھر والے، ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے اندھیری ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے پیاروں کو دن رات یاد کرتے ہیں۔ مگر زندگی میں بسر کرنا بھی تو اللہ کا حکم ہے، تو یہ اقدامات آپ کی اس وقت بھی، اور آج پھر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں ایک آپ کے خادم کے طور پر، آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں۔ اور آپ کو بتائیں کہ نون لیگ والے شیطان کے چیلے بڑے خوش ہیں کہ عمران خان کو راستے سے ہٹانے کا موقع مل گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا خطاب، کہا بیان حلفی شہباز شریف نے دیا تھا کہ نواز شریف واپس آئے گا، سرٹیفکیٹ کا مقصد مختلف ہے، 18 ارب خود تو نہیں گن سکتا۔ شیطان کے چیلے خوش ہوئے کہ ٹیکنیکل ناٹ آؤٹ کریں گے، یہ چیلے ملک کا خون چوس رہے ہیں، اتنی جلدی جانے والے نہیں، شعور اور بیداری کا جن بوتل میں واپس نہیں جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اداروں کو استعمال کرتی ہیں، پیسہ چلاتی ہیں۔ سازش سے حکومت ختم کرنے کے بعد انہوں نے سوچا پی ٹی آئی کا جنازہ نکل جائے گا، دھاندلی کے باوجود انہیں ضمنی الیکشن میں شکست ہوئی، اب آخری حربے کے طور پر الیکشن کمیشن کو استعمال کر رہے ہیں۔ کس طرح الیکشن کمیشن نے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی غیر ملکی فنڈرز کی فہرست میں ڈال دیا۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی تقریر کے دوران ویڈیو دکھائی گئی۔ عمران خان سے تاجروں کے وفد کی بنی کالا میں ملاقات، تاجر برادری نے پنجاب میں اتوار کی چھٹی ختم کرنے کی درخواست کی۔
کہا رات 9 بجے مقرر کیا گیا ٹائم جلد ختم کر دیا جائے۔ عمران خان نے تاجر برادری کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ عمران خان نے کہا پنجاب حکومت صوبے میں تاجر برادری کی ہر ممکن مدد کو یقینی بنائے گی۔ تاجر برادری کا ملکی معیشت میں اہم کردار ہے۔ تحریک انصاف کی اولین ترجیح تاجر برادری کے مسائل حل کرنا ہے۔ اسد عمر نے تاجروں کو مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ اور انٹر بینک میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت میں آج 5ویں روز بھی استحکام نظر آ رہا ہے۔ ڈالر 75 پیسے سستا ہو کر 225 روپے 40 پیسے پر آ گیا، لیکن بینکس امپورٹرز کو ڈالر 226 روپے 50 پیسے میں فروخت کر رہے ہیں۔ فاریکس ڈیلرز کے مطابق اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 222 سے 224 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ یہ کہنا غلط ہوگا ڈالر ریٹ اوپر جانے سے بینکوں نے بہت پیسے کما لیے۔ ڈالر کو قابو میں لانے میں بینکوں کا کردار مثبت رہا۔ وہ دن آئے گا جب ملک میں زیادہ ڈالر آئیں گے اور باہر کم جائیں گے۔ مفتاح اسماعیل نے فکسڈ ٹیکس کے نفاذ پر غلطی تسلیم کی۔ پتہ نہیں کتنے پیسے کما لیے، تو مطلب یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم ادھر ہی مارکیٹ کو لے کے جا رہے ہیں کہ جب ڈالر زیادہ آئے گا پاکستان کے اندر، کم جا رہا ہوگا تو انشاءاللہ روپیہ اسٹیبل رہے گا۔ تو 12 لاکھ روپے کمانے والے سیلری سے تو ہم اس سے زیادہ ٹیکس لے دیتے ہیں، ہم صرف 36,000 روپے ٹیکس مانگ رہے ہیں، میرے خیال سے زیادہ نہیں تھا۔ لیکن اس میں میری غلطی ہو گئی، ایڈمٹ دس، کیونکہ میں نے جن لوگوں سے کنسلٹ کیا تھا ان کی دکانیں چل رہی تھیں، اور میں نے کافی لوگوں سے کنسلٹ کیا تھا کراچی میں بھی، دیگر شہروں میں پاکستان کے، ان کو بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ پنکچر لگانے والا ہے جو پان کی دکان، چھوٹا پاؤنڈ کا جو ڈھابا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ کوشش کر رہے تھے 42 ارب کی، جس میں 42 ارب اب نہیں لے سکیں گے، لیکن 34-35 ارب روپے انشاءاللہ تعالیٰ لے لیں گے۔ 7 ارب کا ہم نے بریک دے دیا۔ اگر 50 یونٹ سے کم اگر آپ لے رہے ہیں اور آپ کا بجلی کا بل ہی آ رہا ہے 1500 روپے، تو اس کے اوپر ہم نے تھوڑا سا چھوڑ دیا ہے۔ کمپنیاں فلپ مورس اور برٹش امریکن، پاکستان ٹوبیکو، رائٹ، 2 کمپنیوں میں ہم نے فل ٹریک اینڈ ٹریس کر دیا۔ میرے خیال سے ویسے بھی وہ ٹیکس ایویڈرز نہیں ہیں، لیکن ہم نے 12 ان کے اوپر ٹریک اینڈ ٹریس کر دیا۔ باقی 12 ایسی فیکٹریاں تھیں جنہوں نے جا کے اسٹے آرڈر لے لیا ہمارے خلاف، ٹریک اینڈ ٹریس کے خلاف، FBI کے خلاف۔ ماہر معاشیات مزمل اسلم اپنے ایک ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ نااہل حکومت نے ضرورت سے زیادہ خام تیل درآمد کر کے قوم کا 120 ارب روپے کا نقصان کیا ہے۔ جولائی میں اس حکومت نے عالمی مارکیٹ سے خام تیل بلند ترین قیمت پر خریدا۔ آج قیمتیں 25% نیچے آ گئی ہیں۔ ملک کو کم از کم $500 ملین کا نقصان ہوا ہے۔ اس سے روپے پر دباؤ بھی آیا۔ رخ کریں گے لاہور کا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ویسے مکمل نہیں ہے، اور انشاءاللہ یہ جدوجہد یہ جاری ہے پچھلے 75 سال سے، اور یہ جاری رہے گی، کیونکہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہمارے رشتے ہیں، خون کے رشتے ہیں، اور ابھی جو ظلم انہوں نے کرتے ہیں اس کی انتہا ہو گئی ہے وہاں پہ، اور اب ان کی اپنی جو تنظیمیں ہندوستان کی وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی ہیں کہ کم از کم یہ ان کی آواز جو ہے وہ انٹرنیٹ بھی اور سارا کچھ بند کر دیتے ہیں۔ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ہو کے گئی ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی ہو کے گیا ہے، لیکن ہمیں سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو امیر مالک ہیں۔ براہ راست لے چلیں آپ کو راجن پور۔ وزیر اعظم شہباز شریف سیلاب متاثرین سے گفتگو کر رہے ہیں۔ لاکھ روپے اور اس سے اوپر کی رقم دی جائے گی جتنا وہ گھر جزوی طور پر تباہ ہوا ہے۔ یہ انشاءاللہ رقوم آپ کو بہت جلد آپ کے حوالے کر دی جائیں گی، اور اسی طرح جو فصلوں کا جو نقصان ہوا ہے اس کا بھی سروے کر کے انشاءاللہ جوائنٹ سروے، یعنی وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر جوائنٹ سروے کر کے ہم پر ایک فارمولہ بنائیں گے، اور وہ آپ کو جس طرح 2010 کے سیلاب میں، یہاں آپ کو یاد ہوگا یہ راجن پور، یہ روجان میں ہر جگہ دن رات پھرتا تھا، اور پھر آپ کو جب تک کہ آپ کے گھر آباد نہیں ہو گئے، آپ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو گئے، آپ کو جب تک آپ کو بیج نہ مل گیا، آپ کو راشن نہیں مل گیا، آپ کے گھر تعمیر نہیں ہو گئے، میں دن رات انہی علاقوں میں پھرتا تھا، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا۔ انشاءاللہ اس مرتبہ بھی آپ کو فکر نہ کریں، اللہ نے چاہا تو جب تک آخری گھر آباد نہیں ہوگا ہم دن رات آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو مکمل طور پہ، لیکن جو طویل المیعاد اور جو مڈ ٹرم جو آپ نے
इस बुलेटिन के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए AR न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।